लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को हम 10वीं और 11वीं 2 आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। जिस भाई और बहनों, अगर हम फरिश्ते के इस पैगाम पर जो उसने चरवाहों को दिया, अगर हम गौर करें तो यीशु मसीह के लिए 3 नाम उसने इस्तेमाल किए, और जो 11वीं आयत है उसमें वो 3 नाम बयान किए गए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के इस ज़मीन पर जिस्म इख्तियार करने के मकसद को भी वाज़े करते हैं। और अगर हम गौर से इस 11वीं आयत को देखें तो इसमें पहला जो नाम या लक़ब मसीह खुदावंद के लिए फरिश्ते ने इस्तेमाल किया वो है मुनज्जी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक। और अगर हम आयत में मज़ीद देखें तो जो दूसरा नाम यीशु मसीह के लिए वो क्या था, मसीह, और तीसरा खुदावंद। आज क्रिसमस के इस दिन पर मैं 3 नामों की हकीकत के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो फरिश्ते ने यीशु मसीह के लिए उसकी पैदाइश के वक्त पर इस्तेमाल किए। सबसे पहले अगर हम गौर करें, मसीह खुदावंद के लिए जो नाम या लक़ब इस्तेमाल किया गया वो था मुनज्जी, जिसका मतलब है निजात देने वाला, रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आजादी बख्शने वाला। और ये जो मुनज्जी का लफ्ज़ है यानी निजात दहिंदा, ये खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को वाज़े कर देता है कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए। यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है कि इब्तिदा से कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और यही। और 14वीं आयत ये बताती है कि वो जो कलाम था, जो इब्तिदा में से ही खुदा के साथ था, उस कलाम ने जिस्म इख्तियार किया। खुदा के वो लफ्ज़, खुदा का वो कलमा, खुदा का वो कलाम, जिस कलाम की कुदरत के सबब से खुदा ने सारी ज़मीन और आसमान को बनाया, उस कलाम ने जिस्म इख्तियार किया। वो था तो उस वक्त से जब से खुदा है। खुदा कब से है हम इंसान इस बात का अंदाज़ा ना कर सकते हैं, ना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि खुदा अज़ली है और खुदा अबदी है। खुदा और उसका कलमा शुरू से, इब्तिदा से, अज़ल से, लेकिन उस कलमे ने जिस्म इख्तियार किया आज से 2000 साल पहले तकरीबन। और उसके जिस्म इख्तियार करने का, उसके इस दुनिया में आने का जो बड़ा मकसद था वो यही था कि वो बनी हुई इंसान को उसके गुनाहों से निजात बख्शे। जब हम निजात की बात करते हैं, छुटकारे की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो हमें पुराने अहदनामे में भी एक मंजर नजर आता है जहां पर खुदा की कौम गुलामी में थी और लगभग 400 साल तक उन्होंने मिस्र में गुलामी की जिंदगी गुजारी। लेकिन फिर खुदा ने अपने बंदा मूसा नबी को भेजा और मूसा नबी उनका निजात दहिंदा बना और उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले गया। खुदा की कुदरत से
वहां पर बेशुमार मौजज़ात भी हुए जो मिस्रियों पर आफात की सूरत में और इसराइलियों पर उनके तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में। यानी वो आफतें, वो मुसीबतें जो मिस्रियों पर नाज़िल हुई, खुदा ने अपने लोगों की उससे ख़ास हिफाजत की। ये खुदा का बड़ा मौजज़ा था कि जब हर तरफ बीमारी है, सिर्फ एक इलाका बचा हुआ है जहां पर खुदा के लोग, कौम बनी इस्राइल थी। जब ओले पड़ते हैं उसके सबब से हर तरफ फसलें और दरख्त तबाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जहां पर खुदा के लोग हैं वहां पर उसका कुछ असर नहीं है। जब सारे मुल्क में तारीकी है और 3 दिन तक उन्होंने एक दूसरे को भी ना देख सके, एक गहरी तारीकी, तब भी खुदा के लोगों के इलाके में रोशनी थी। ये खुदा की कुदरत थी जो खुदा ने वहां पर जाहिर की। और बार बार फिरौन के दिल को जब सख्त खुदा कर देता था तो खुदा का मकसद यही था कि वहां पर अपनी कुदरत को दिखाए। और मूसा नबी के वसीला से खुदा ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को गुलामी से निकाला और उनको आज़ादी दी, उनको छुटकारा दिया और फिर उनको अपनी विरासत दी, अपना मुल्क दिया, अपना इलाका दिया। और याद रखिएगा कि यीशु मसीह को मसीले मूसा भी कहा जाता है, यानी मूसा नबी की मानंद। क्योंकि जब हम इस्तिस्ना की किताब पढ़ते हैं, उसके, आप मेरे साथ इस हवाले को जरा निकालिएगा। इस्तिस्ना की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके लिए इस हवाले को पढ़ता हूं। इस्तिस्ना 18वां बाब 15वीं आयत से, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और फिर 18वीं आयत को देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। अब फर्क देखिएगा इन दोनों आयात में। खुदा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे दरमियान और तुम में से ही, यानी तुम्हारी जो कौम है उसमें से ही अपनी मानंद, खुदा कह रहा है मैं अपनी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा जो मेरे जैसा होगा। और मसीह खुदावंद ने जब जमीन पर अपनी जिंदगी को गुजारा तो उन्होंने ये साबित किया कि वो खुदा की मानद हैं अपनी कुदरत से। वो पानियों पर चलता है, वो कोड़ियों को पाक साफ करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो मुर्दों को जिंदगी बख्शता है, वो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों की तादाद को खाना खिला देता है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। खल्क करना, क्रिएट करना, ये खुदा के इख्तियार में है और यीशु मसीह ने खल्क करके दिखाया, जो इस बात का सबूत था कि वो खुदा की मानंद है। और पौलुस रसूल ने कुलसियों 2 बाब और उसकी नामियात में ये वाज़ेह तौर पर लिखा कि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी, यानी वो खुदा की मानंद है। और खुदा ने मसीह यीशु की पैदाइश से सालों पहले, हजारों साल पहले मूसा नबी के साथ खुदा ने कलाम किया और खुदा ने कहा मैं अपनी मानंद एक नबी। और फिर 18वीं आयत में है कि मैं तेरी मानद एक नबी। खुदा कह रहा है वो मेरी मानद भी होगा। फिर मूसा को खुदा कहता है वो तेरी मानद होगा। अब आपको पता है कि मूसा की पैदाइश के वक्त फिरौन की तरफ से एक ऑर्डर हुआ था, और वो ऑर्डर क्या था, अगर किसी को याद हो तो जल्दी से, है ना। उसने कहा कि जो इसराइलियों के बेटे पैदा हों उनको कत्ल कर देना, बेटियों को जीता छोड़ना,
لیکن جو بیٹے ہوں گے ان کو کیا کرنا ہے؟ جو پرانے عہد نامے کا نجات دہندہ ہے اس کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی بچوں کو مارنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، اور یہ جو نئے عہد نامے میں روحانی نجات دہندہ ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے تب بھی فرعون آرڈر کرتا ہے کہ 2 سال یا اس سے چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہے نا مماثلت اس کی طرح، خدا کہہ رہا تیری مانند۔ اور موسیٰ نبی قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے آئے، اور مسیح خداوند نے گناہ کی غلامی سے اور شیطان کے قبضے سے، مصر یہ شیطان کے قبضے کو ظاہر کرتا ہے، یہ گناہ کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسان جو گناہ کی غلامی میں ہے، جو شیطان کے قبضے میں ہے، جو موت کے اختیار میں ہے، وہ ان کو وہاں سے چھڑائے۔ اور جب مسیح خداوند بچے ہی تھے اور ان کے زمینی والدین ان کو ہیکل میں لے کر گئے تو بزرگ شمعون مسیح خداوند کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند، اے مالک، اب تو اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر، ہے نا۔ وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ مسیح کو دیکھ نہیں لے گا تو ہرگز نہیں مرے گا۔ اب جب اس نے دیکھ لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو اپنے خادم کو، اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ وہ سمجھ گیا، وہ جان گیا کہ یسوع مسیح ہی نجات ہے۔ اور مسیح خداوند نے خود بھی زکئی کے گھر میں بیٹھ کر یہ کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور خدا کا بندہ پطرس بھی اس بات کا واضح اعلان کرتا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اس لیے مسیح خداوند کی پیدائش پر فرشتہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ منجی ہوگا، وہ نجات دینے کے لیے، وہ چھڑانے کے لیے، وہ بچانے کے لیے، وہ رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ کیا ہم نجات پا چکے ہیں؟ کیا ہم گناہ سے آزادی کو حاصل کر چکے ہیں؟ اگر کر چکے ہیں تو یہ واقعی بڑی شکر گزاری کی بات ہے، اور پھر واقعی حقیقی کرسمس ہے۔ اور اگر ابھی تک گناہ کی غلامی میں ہیں، ابھی تک ابلیس کے قبضے میں ہیں، ابھی تک موت کے اختیار میں ہیں، تو خدا نے ہمیں بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم مسیح کی قدرت پر ایمان لے آئیں، اس نجات بخش منصوبے کو سمجھ کر اس کی بڑی نجات کو حاصل کریں۔ اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نجات ہمیں ملی ہے وہ مفت ہے، ہمیں مفت ملی ہے، لیکن سستی نہیں ہے، اس کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور مسیح خداوند نے اپنا بیش قیمت خون دے کر ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے۔ یہ مائک جو میں نے پکڑا ہوا ہے بڑا اچھا ہے، بڑا مہنگا ہے، لیکن مجھے مفت مل گیا تاکہ میں آج اس موقع پر اس کی مدد سے منادی کر سکوں۔ لیکن کسی نے اس کی قیمت، میرے لیے تو بڑا یہ مفت ہے نا، مجھے تو مل گیا، لیکن کسی نہ کسی نے اس کی قیمت ادا، نجات ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے مفت ملتی ہے لیکن سستی نہیں ہے، اس کی پیچھے بڑی قربانی دی گئی ہے۔ خدا کا بے عیب برہ یسوع المسیح، اس نے اپنی قیمتی جان دے کر، اس نے اپنا قیمتی بیش قیمت خون دے کر ہمیں نجات بخشی ہے، اور وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں گناہ سے رہائی دے، آزادی دے، ہمیں نجات بخشے۔ اور اگر ہم اس کے اس مقصد کو سمجھتے ہیں، اس کے منصوبے کو سمجھتے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں ضرور ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کریں، کیونکہ اور کوئی راہ ہے نہیں نجات کے لیے۔
اور کوئی طریقہ یا ذریعہ ہے نہیں. میں کل مسیح خداوند کے ایک دعوے پر غور کر رہا تھا جس میں اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی، اور انگریزی میں اس کو دیکھ رہا تھا تو خاص جو لفظ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وے، بلکہ دا وے، خاص، یعنی یہ ایک خاص راستہ ہے، یہ خاص راہ ہے جو آسمان تک لے جاتا ہے، یہ خاص راہ ہے جو ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کراتا ہے. صرف ٹروتھ نہیں، دی ٹروتھ، خاص سچائی. دنیا میں سچائیاں اور بھی بہت سارے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سچائی یہ ہے، لیکن خاص الخاص سچائی صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. خاص الخاص حق صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. اور جو لائف کی بات ہے، زندگی کی بات ہے، اس کے ساتھ بھی انگریزی میں یہ لفظ خاص استعمال ہوا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جب آرٹیکل ساتھ لگتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کو خاص بنا دیا جاتا ہے. I am the way, I am the truth, I am the life. اور دا جو لگتا ہے ساتھ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی اور نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جیزس پلس یہ بھی ساتھ ہو تو پھر ہمیں نجات ملے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیزس پلس ہمارے اعمال از اکول ٹو سالویشن. یسوع کو قبول کریں، اچھے اچھے کام کریں، پھر نجات ملے گی. نہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیزس پلس کوئی اور مقدسین از اکول ٹو نجات. نہیں، ایسا نہیں ہے. نجات کے لیے یسوع کا خون ہی کافی ہے. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت، اس کے لیے کسی اور شخصیت کی ضرورت، اس کے لیے نیک اعمال کرنے کی ضرورت. ہاں، نیک اعمال ہمیں کرنے ہیں جب ہم نجات پا چکتے ہیں. تو کسی کام کے لیے تو خدا نے ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن نجات کے لیے ہمیں اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا کہ میں بڑے چنگے کام کر لینے میں نجات مل جائے گی. بھروسہ یسوع مسیح کے خون پر. اور جب ہم اس کی نجات بخش قدرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے وسیلہ سے نجات کو پاتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے خاندان میں شامل ہوتے اور یہ کہنے کا حقیقی اختیار پاتے ہیں، اے ہمارے، کیوں بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہی اسی صورت میں ہیں جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. سو فرشتہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ خاص الخاص ہے اس لحاظ سے کہ وہ منجی ہے. بھائی اور بہنوں، آج اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نجات کو نہیں پایا، تو خدا کا کلام آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان لے آئیں اور اس کے وسیلہ سے آپ گناہوں کی معافی حاصل کریں. جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمارے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے سخت گناہ ہم کر چکے ہیں، اب تو معافی نہیں ہے. یاد رکھیے، یسوع مسیح کے پاس ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کا بھی علاج ہے. بڑے سے بڑے گناہ کی بھی معافی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ملتی ہے. مایوس نہ ہوں، بے دل نہ ہوں، گناہ میں ہی نہ زندگی گزارتے رہیں، بلکہ مسیح کے پاس آ جائیں اور وہ ہمیں نجات بخشتا ہے. اور یہی اس کا اس دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد ہے. اس کے بعد جو دوسرا نام یا لقب فرشتے نے استعمال کیا، اور وہ کیا تھا؟ مسیح. مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، چنا ہوا، کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے اس کو مسا کیا گیا ہے. اور مسیح خداوند نے اپنی حیات اقدس میں اپنے مقصد کو بیان کیا، واضح کر دیا، بتا دیا کہ میں کس کام کے لیے مسا کیا گیا ہوں. میں مسیح ہوں، مسا کیا گیا ہوں، لیکن کس کام کے واسطے؟ اب داؤد کو مسا کیا گیا تو کس کام کے واسطے؟ بادشاہ بننے کے واسطے. اس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اس کو مسا کر دیا گیا، اس کام کے لیے چن لیا گیا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. ہے نا؟ مسا ایک طرح کا نہیں ہے نا،
ایک طرح کی بلاہٹ تو نہیں ہے، ایک طرح کی کالنگ تو نہیں ہے. اس کو چنا گیا ہے، اس کو بلایا گیا ہے، اس کو مخصوص کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ خدا کا ممسوح ہے. لیکن کس کام کے لیے؟ بادشاہ ہونے کے لیے. تو یسوع مسیح جو مسح کیا گیا ہے، جو چنا گیا ہے، کس کام کے لیے؟ مسیح خداوند نے جب منادی شروع کی، اور اپنے ہی علاقے میں مسیح خداوند نے منادی شروع کی، تو یسوع مسیح نے بتایا کہ میں کس کام کے لیے مسح کیا گیا ہوں، کس کام کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت سے لکھا ہے، اور یہ بلکہ 16ویں آیت سے پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں پر واقعہ ہوا. 16ویں آیت میں لکھا، اور وہ ناصرت میں آیا. مسیح خداوند کی زندگی کہاں پر گزری تھی؟ ناصرت میں. ہم نے رات خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ وہ ناصرت میں اپنے والدین کے تابع رہا. اب جب مسیح خداوند نے بپتسمہ لیا، مسیح خداوند کی آزمائش بھی ہو چکی، اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا. بڑا سونا دستور ہے، کیسا پیارا رواج ہے، کیسا خوبصورت دستور ہے کہ سبت کا دن ہے تو عبادت خانے جانا ہے. آج کہ یہ ہماری زندگیوں کا بھی دستور بن جائے کہ ہم مسیحی سبت یعنی اتوار کے روز کا احترام کریں. مجھے پچھلے دنوں کسی نے یہ سوال کیا سبت کے حوالے سے، جو ٹیکسٹ بک ہے اسکول کی جو بکس ہیں اس میں تو ہفتے کا سیٹرڈے کا جو دن ہے اس کے بارے میں لکھا، اور اس بہن نے جہاں پر وہ ٹیچنگ کرتی تھی تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ ایک دم کنفیوز ہوئی. میں کہا جی سبت تو سنڈے کو ہوتا ہے، تو یہ کتاب میں تو سیٹرڈے لکھا ہوا ہے. تو وہاں پر ایک غیر مسیحی ٹیچر کے ساتھ ان کی اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی. تو پھر انہوں نے مجھ سے رہنمائی کے لیے مجھے میسج کیا کہ صاحب مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، میں تو بڑی کنفیوز ہو گئی ہوں. تو یہ کنفیوژن کبھی کسی کے لیے بھی بن سکتی ہے، اس لیے میں واضح کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی دستور کے مطابق جب خدا نے آرام کیا، جب 6 دن میں خدا نے کائنات کو بنایا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا، خدا نے اسے پاک ٹھہرایا، خدا نے اس دن کو مقدس ٹھہرایا، تو وہ ہفتے ہی کا دن ہے، سیٹرڈے. لیکن مسیح خداوند جی اٹھے اتوار کے دن، اور ہمارا جو آرام ہے، سبت لفظ کا مطلب ہی آرام ہے. سبت جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آرام. تو جو یہودی ہیں ان کا سبت سیٹرڈے کو ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے ابدی آرام ملا ہے، اور یہ ابدی آرام اتوار کے دن، اتوار کی صبح صبح جب خواتین قبر پر گئیں اور ان کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح تو مردوں میں سے وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو ہم جو مسیحی ہیں، ہمارا جو آرام ہے، ہم صرف جسمانی آرام کی بات نہیں کرتے، ہم تو اس ابدی آرام پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس ابدی آرام کا جو انتظام ہے وہ اتوار کے روز ہوا. اس لیے آج ہم جس آرام کی بات کرتے ہیں، آج ہم جس سبت کی بات کرتے ہیں، وہ اتوار کا دن ہے. اور مسیح خداوند یہودی نسل سے تھے، ان کے ماں باپ دونوں داؤد کی نسل سے تھے، اس لیے اس دستور کے مطابق وہ سبت کے دن ہیکل میں دعا کرنے کے لیے عبادت خانے میں گئے. کاش کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کا یہ دستور بنا لیں کہ ہم نے بھی جو روحانی اعتبار سے اب جو ہمارا سبت ہے، ہمیں آرام کہاں سے ملتا ہے؟ خداوند کے قدموں میں آ کر. اور ہم نے اپنی زندگی میں اس دستور کو بنانا ہے
اور ترجیحی بنیادوں پر ہمیں خداوند اپنے خدا کی بات کریں. اور بھی کام ہو سکتے ہیں ہمارے. فرض کریں ایک ہی دن میں 2 رشتہ داروں میں شادی آ جائے, دعا کرا سے شادی ہوئے, کیا کریں گے؟ ایک تو تسی میرے ذہن آ گیا تو جڑا جواب دینا ہے کہ ادھر چلا جا کے دے. عام طور پہ ہم پاکستان میں ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن چلو کسی ایک بندے کی بات کریں, وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ ترجیح کس کو دینی ہے, کس کے بغیر میری رائے نہیں رہتی, گزارا نہیں, جانا ہی جانا ہے. وہ پھر ترجیح دے گا اس کو جو زیادہ, جس سے وہ زیادہ قریبی ہے یا جس سے زیادہ ان کی محبت ہے. تو کام تو اور بھی ہو سکتے ہیں, اتوار کو ہوتے ہیں. ہماری محبت زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا اپنے کاموں کو, اپنی ذمہ داریوں کو, یا خداوند اپنے خدا کے حضور آنے اور اس کی عبادت کرنے کو؟ کاش کہ ہم اپنے دلوں میں خدا کی محبت کو اس قدر لیں کہ ہم اپنے تمام ضروری کاموں سے اور ذمہ داریوں سے بڑھ کر خداوند اپنے خدا سے پیار کریں, اور ترجیحی بنیادوں پر. اور بھی ضروری, باقی رشتہ دار بھی ضروری ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے, پھر ہماری محبت اس کے ساتھ زیادہ ہے. اور جب خدا کے ساتھ ہماری محبت زیادہ ہوگی تو پھر ہم سارے کام ایک طرف, لیکن خداوند اپنے خدا کا جو وقت ہے ہم خدا کو دیں گے. اور مسیح خداوند جب گئے اور لکھا ہے کہ اور پڑھنے کو کھڑا ہوا, جیسے تلاوت کے لیے کچھ کلیسیوں میں دستور ہے کہ وہ کلیسیا میں سے پہلی تلاوت یا دوسری تلاوت, تو یہ بیسیکلی یہودی طریقہ کار تھا جو آج بھی کچھ کلیسیوں میں نظر آتا ہے. تو مسیح خداوند کو بھی تمار دیا گیا. اس وقت کتابیں اس طرح سے کتابی شکل میں نہیں تھا, بلکہ بڑے بڑے تمار جن پر خدا کا کلام لکھا ہوتا تھا, وہ تمار ان کو دیا گیا. اور 17 آیت میں لکھا ہے, اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر, میں پھر سے بتاؤں کہ یہ جو لفظ کتاب ہے اس کا مطلب ہے تمار, جو مسیح خداوند کو دیا گیا. تمار کھول کر, کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. مسیح مسا کیا گیا تو کس لیے وہ مسا کیا گیا ہے؟ تاکہ غریبوں کو خوشخبری دے. اب یہ غریب صرف وہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ ان غریبوں کی بات نہیں ہے, یہ ان کی بات بھی ہے کہ جو رد کیا ہوا طبقہ ہے, جو کچلا ہوا طبقہ ہے, جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کی بات بھی ہے. لیکن بالخصوص یہ ان کی بات ہے جو گناہ کے سبب سے خدا کے فضل سے محروم ہو چکے ہیں, جو خدا کے جلال سے محروم ہو چکے ہیں. میں ایک دن وہ ایک پڑھ رہا تھا تو بات مجھے بڑی اٹریکٹ کی. تو وہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دنیا میں ایسے بھی غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا کچھ نہیں ہے. صرف پیسہ ہی پیسہ ہے, لیکن اور نہ ہونا چ ہمدردی, نہ ہونا چ کوئی محبت, نہ ہونا چ کوئی ترس, نہ ہونا چ کوئی کسی دے کوئی دکھ درد شامل ہوتا ہے احساس. تو وہ بھی غریب ہی ہیں, پیسے ہے نہیں لیکن ہے. اب دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ نجات نہیں انہوں نے پائی, گناہ میں ہیں, تو وہ خدا کی دولت سے, اس روحانی دولت سے وہ محروم ہیں, وہ خالی ہیں, وہ غریب ہیں. اور یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے تاکہ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, جن کے پاس خدا کے فضل کی دولت نہیں ہے, جو اپنے گناہ کے سبب سے روحانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں. لفظ غریب کا مطلب ہوتا ہے کمزور. اور وہ جو روحانی طور پر کمزور ہیں, وہ جو گناہ اور بدی میں زندگی گزار رہے ہیں, یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ انہیں خوشخبری دیں. اور خوشخبری بھائی اور بہنوں یہی ہے کہ اگر ہم گناہ میں ہیں یا
اس گزرے سال میں ہم سے کچھ ایسے کام ہو گئے، گناہ ہو گیا، بدیاں ہو گئی، ہم سوچتے کیا ہوگا. تو خوشخبری یہی ہے کہ خدا پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ بار بار آپ کو موقع دے رہا ہے. یہی خوشخبری ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں پھر بھی خداوند کے پاس آ کر معافی مانگ لیتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرتا ہے. یہی خوشخبری ہے. اور مسیح خداوند اسی لیے اس دنیا میں آئے تاکہ دنیا کے جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہیں، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہیں، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہیں، یا وہ روحانی لحاظ سے غریب ہیں، یسوع مسیح ان سب کے لیے آیا تاکہ انہیں خوشخبری دے. اس نے ان لوگوں کو بھی محبت دکھائی جن سے معاشرہ نفرت کرتا تھا. اس دور میں لوگ محصول لینے والوں سے سخت نفرت کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ ایسے پسو ہیں کہ جو قوم کا خون چوس کر رومیوں کو دیتے ہیں. ٹیکس لیتے تھے نا وہ رومیوں کے لیے، محصول لینے والے. تو جتنے بھی ٹیکس کلیکٹر تھے، ٹیکس لینے والے تھے، یہودی ان سے بہت سخت نفرت کرتے تھے. اور مسیح خداوند نے ان سے بھی محبت کی. ایسے لوگ جو روپے پیسے کے لیے اپنے جسم کو بیچتے تھے، مسیح نے ان سے بھی محبت کی. ایسے لوگ جن کو بیماری کے سبب سے، کوڑ کے سبب سے گھر سے اور معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا، مسیح نے ان سے بھی محبت کی اور انہیں چھو کر پاک صاف کر دیا. بھائی اور بہنوں، ہم جیسے بھی ہیں خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ اور بدی میں ہی نہ رہیں. اس کی خوشخبری انہی کے لیے ہے کیونکہ مسیح خدا نے صاف اور واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیمار کو. میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے دنیا میں آیا ہوں. تو گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ خدا پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے. وہ مسیح جو ہے، وہ جو مسح کیا گیا ہے، وہ اسی لیے آیا تاکہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرے. اور آگے لکھا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. اب سال مقبول کا مطلب ہوتا ہے جوبلی کا سال. شادی میں 25 سال ہو جائیں تو پھر کی منانے سلور جوبلی. کوئی اور کام ہے، کوئی اور ادارہ ہے، 50 سال ہو جائیں اس کو قائم ہوئے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ہے نا، جوبلی کا سال مناتے ہیں. بائبل میں بھی جوبلی کا ذکر ہے. آپ شریعت میں پڑھیں گے تو آپ کو اردو بائبل میں لفظ یوبلی لکھا ہوا ملے گا. تو یہ جو اردو لفظ یوبلی ہوگا، جب آپ اس کو بائبل میں پڑھیں تو ایک دم آپ کے ذہن میں جوبلی آ جانی چاہیے، جو سلور یا گولڈن. اب خدا کا طریقہ کیا تھا؟ خدا نے قانون کیا متعارف کروایا کہ کوئی بھی شخص جب بطور غلام یا لونڈی بیچ دیا جاتا ہے تو وہ 6 سال تک غلام رہے گا، اور 7واں جو سال ہے وہ جوبلی کا سال ہوگا، اور 7ویں سال میں وہ کیا ہے؟ آزاد ہے. جوبلی کا سال آزادی کا سال ہے. سلور جوبلی شادی دی، وہ آزادی نہیں ہے نا. جا کے ان کو کہا جی پادری صاحب نے کیا سی سلور جوبلی ہو جائے تو پھر آزادی کا سال ہے نہیں. یہ غلاموں کے لیے بات تھی کہ 6 سال تک وہ غلام رہیں گے، اور جو جوبلی کا سال ہوگا، جو سال مقبول ہوگا، یہ جو سال مقبول ہے اس کا مطلب ہے جوبلی کا سال، اور جوبلی کے سال میں وہ آزاد ہیں. اور یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ ہم سب کے لیے یہ اعلان کریں کہ یہ آج سے آزاد ہے. وہ سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے آیا، جوبلی کے سال کی، آزادی کے سال کی منادی کرنے کے لیے آیا کہ جو میرے پاس آگے ہیں آج سے وہ کیا ہیں؟ وہ آزاد ہیں. سو مسیح خداوند، جب ہم اس کے مسیح ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ مسیحا ہے. تو
मकसद क्या है कि वो मसा किया गया है इस काम के लिए कि गरीबों को खुशखबरी सुनाए। वो इस काम के लिए मसा किया गया कि कैदियों को रिहाई और जो अंधे हैं उनको बिनाई पाने की खबर दे। वो कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आया और इस मकसद के लिए आया कि जुबली के साल की साले मकबूल की मुनादी करे। और तीसरा जो नाम है, जरा पैगाम लंबा हो गया, नींद तो नहीं आई किसी को? चलो आई भी हुई तो मैं सुना के छड़ना। पहला नाम क्या था? मुनज्जी। दूसरा मसीह। और तीसरा नाम क्या है? खुदावंद। पुराने अहदनामे में जो लफ्ज यहोवा इस्तेमाल हुआ, यहूदी लोग इस नाम के एहतराम में इस नाम को लेते हुए डरते थे, इसलिए उन्होंने एक और नाम इस्तेमाल करना शुरू किया और वो था एदोनाई। एदोनाई जो लफ्ज है, एदोनाई जो नाम है, इसका ही तर्जमा ख्रिस्तुस किया गया और इस ही का तर्जमा खुदावंद भी किया गया। यूनानी में एक खास लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है और वो है क्रियोस। क्रियोस से ही क्रिस्तोस, क्रिस्तुस लफ्ज बना है। तो जो पुराने अहदनामे का यहोवा है वही नए अहदनामे का खुदावंद है। और खुदावंद का मतलब है मालिक, खुदावंद का मतलब है आका, और यसु मसीह ही हमारा मालिक है, यसु मसीह ही हमारा आका है। वही जो पुराने अहदनामे का यहोवा, जो अपने लोगों के साथ था, जो अपने लोगों के लिए जंग भी लड़ता था, जो अपने लोगों की मदद भी करता था, जो अपने लोगों को मुहैया भी करता था, वही पुराने अहदनामे का यहोवा नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह है। मैं पिछले दिनों एक तकरीब में था, वहाँ पर एक ऐसा शख्स खिताब कर रहा था जो यहोवा विटनेस अकीदे से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उनसे पहली मुलाकात थी और जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि कोई और नाम नहीं है, यीशु भी कोई नाम नहीं है, खुदा। और उन्होंने कहा जी यहोवा ही नाम है तो यहोवा ही है सब कुछ, और दीगर नामों से खुदा को कंफ्यूज ना करें। अब जब ये जुमला उन्होंने बोला, मैं एकदम मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं, तालीम गलत है। जब सही तालीम का हमें पता होगा तो जहां पर भी कोई गलत बात करेगा तो एकदम क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये अब ट्रैक से उतर गया है। तो कई दफा ऐसी तालीमात मुआशरे में पाई जाती हैं जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन याद रखिए कि यहोवा और खुदावंद एक ही बात है, और वो मालिक है, वो आका है। एक दफा एक शख्स गलती से एक बड़ी नहर में गिर गया, बड़े हाथ पांव मारे लेकिन ना निकल पाया। वो डूब रहा था और ऐसे लग रहा था कि अभी चंद लम्हों में ये डूब कर मर जाएगा। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। चाहता था कि कोई आए और मुझे इस मौत से बचाए। इतने में एक शख्स गाड़ी पर वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी, उसने गाड़ी को रोका और उस शख्स को बचाने के लिए उसने भी नहर में छलांग लगा दी और उसको वहां से बचा कर बाहर निकाल दिया। बड़ा खुश हुआ, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो अपने रास्ते पे चला गया, गाड़ी वाला अपने रास्ते पे चला गया। चंद माह गुजरे, वो शख्स जो नहर में डूब रहा था उसने किसी का कत्ल कर दिया, फिर पकड़ा भी गया और
اس کا مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ جب وہ عدالت میں گیا، اس نے دیکھا کہ جو جج کی سیٹ ہے اس پر وہی شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے اسے اس وقت ڈوبنے سے بچایا تھا۔ کیس کی کاروائی چلی، ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے کسی کا مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے۔ تو جج نے کہا کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں میں اس شخص کو سزائے موت کا حکم سناتا ہوں، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اب کٹہرے میں جو شخص کھڑا تھا اس کی بڑی آکڑ سی ہو، عقل انہیں پھر نہیں آئی۔ اس نے جج صاحب کو کہا، جج صاحب اگر آپ نے مجھے پھانسی ہی دینی تھی اس وقت مجھے کیوں بچایا؟ اس وقت جب میں نہر میں ڈوب رہا تھا اس وقت آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ اگر آج آپ نے یہی میرے ساتھ کرنا تھا کہ آج مجھے یہ پھانسی کی کا آرڈر ہی دینا تھا تو اس وقت مجھے کیوں بچایا؟ اس جج نے کہا اس وقت تو ڈوب رہا تھا اور میں نے اپنے دل میں تیرے لیے محبت کو محسوس کیا اور میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا، لیکن تو نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی۔ اب میں ایک جج کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، اب میرا کام ہے عدل کرنا، اب انصاف کرنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اب میں انصاف کروں گا۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو زندگی میں نے تجھے بچا کر ایک نئی زندگی دی تھی تو نے اس زندگی کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اس لیے ہی تھی کہ وہ ہمیں گناہ سے نجات دے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں خوشخبری انجیل سنائے۔ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خداوند، لیکن یاد رکھیے کہ اب وہ دوسری آمد کے لیے آنے والا ہے۔ اب وہ جج کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر جس نے ہمارے لیے نجات بخش کام کیا ہے، ہمیں نئی زندگی بخشی ہے، نئی زندگی کے لیے بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، اگر ہم اس کی دی ہوئی نئی زندگی کو نہ سمجھیں، اس کے نجات بخش منصوبے کو نہ سمجھیں اور اپنی زندگی کو گناہ اور بدی میں ہی ضائع کر دیں، تو جب وہ منصف کی حیثیت سے تخت پر بیٹھے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اسے لے جاؤ اور وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس لیے خداوند کے آنے کے مقصد کی قدر کیجیے۔ اگر آج ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ وہ پھر آنے والا ہے، لیکن منصف کی حیثیت سے۔ پھر وہ گناہ گاروں اور راست بازوں کو الگ کرے گا۔ متی کی انجیل 25 باب 31 آیت سے سارا منظر ہے کہ وہ کیا کرے گا، بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا۔ جو راست باز لوگ ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، وہ ان کو اپنے دائیں طرف، اور جو گناہ گار ہیں وہ اپنے بائیں طرف۔ اس لیے ضرور ہے کہ مسیح خداوند کے آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ایونٹ سیلیبریٹ کریں، بلکہ مقصد یہ تھا، ہاں ایونٹ سیلیبریٹ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے، بڑی خوشی کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، آپ دیکھیں سال کے شروع میں بہت سارے لوگ تھے جو اس دنیا میں تھے، لیکن کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملا، زندگی نے مہلت نہیں دی کہ وہ سال کا کرسمس دیکھ پاتے۔ اگر ہم کرسمس منا رہے ہیں تو یہ خدا کا خاص فضل ہے، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بڑی خوشی کو منائیں۔ لیکن یہ خوشی محض دنیاوی یا جسمانی چیزوں کی خوشی نہ ہو کہ مجھے میری پسند کے جوتے بھی مل گئے ہیں، میری پسند کے کپڑے بھی مل گئے ہیں، مجھے مزے مزے کے کھانے بھی ملے گئے، یہ وہ ساری چیزیں، بلکہ مسیح خداوند کے آنے کے مقصد کو سمجھیے۔ اور یہ پیغام اس دور میں دیا گیا جب روم کا بادشاہ ہی اپنے آپ کو نجات دہندہ مانتا تھا کہ میں نجات دہندہ،
रोम का बादशाह कैसर ही इस बात का दावेदार था कि मैं ही खुदावंद हूं, मैं ही लॉर्ड हूं। और ऐसे में ये पैगाम दिया गया कि दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात का दावा कर सकते हैं, लेकिन हकीकी निजात दहिंदा यीशु मसीह है। वही हकीकी खुदा का मसीह वही है और वही हमारा खुदावंद है। आज उस आका का, उस मालिक का हुक्म हमारी जिंदगी पर चल रहा है, या कि आज भी शैतान का इख्तियार है। आज भी अगर हम शैतान के कब्जे में हैं तो मसीह खुदावंद की आमद के मकसद को समझते हुए उसके पास आ जाएं। वो हमें गुनाह से, शैतान के कब्जे से और मौत के इख्तियार से बचाता और अपना बना लेता है, अपने खानदान में शामिल करता है और हमें हमेशा की जिंदगी और अबदी मिरास अता करता है। सो खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।